बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और एक सीरीज में हमारा ये सेशन जारी है। इसमें आप लोग भरपूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं और ये बड़ी खुश आइन बात है। आपके प्रिंसिपल से बातचीत होती रहती है जिसमें आपको जो चैलेंज दरपेश है और जो आपका ओरल फीडबैक होता है उसको हम साथ साथ देख रहे होते हैं। चैलेंज दरपेश है वो ये है कि बड़ा मसला होता है। टीचर पढ़ा तो देती है, मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ। एक टीचर के हवाले से हमने देखा है, स्टार्ट में मैं एक ओवरव्यू भी कर देता हूँ, नए पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी इस हवाले से कि हमारा जो पहला सेगमेंट है, सेगमेंट में मुख्तलिफ सेशंस थे। तो उस सेगमेंट में हमने लेसन प्लानिंग पे बात की। लेसन प्लानिंग क्या होती है, लेसन प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, लेसन प्लानिंग कब करें, लेसन प्लानिंग कितने टाइम में इसको करना है, इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, इसके रिजल्ट्स किस तरह लेने हैं। फिर इसके बाद हमने जो सेकंड सेगमेंट था जिस पे बात की वो था बिहेवियर, सीक्रेट्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के डिफरेंट सेगमेंट्स को देखा। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से देखा कि जब एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट कनेक्ट नहीं है, क्लास में उसको नींद आ रही है, बातचीत कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट पे फोकस किए हुए है, बाहर देख रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसके ज़हन माइंड में नहीं जा रहा और वो किसी और तरफ मशगूल है, तो एक्चुअली क्लास मैनेज नहीं है। तो फिर इसकी आगे शक्ल बढ़ती जाती है, स्टेप अप होता है जिसमें बातचीत भी है, लड़ाई झगड़ा भी है और इस तरह की चीजें हैं। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से चीजें थी जिसको हमने देखा। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स या डायमेंशंस को देखा कि सीटिंग अरेंजमेंट भी इसमें आता है, स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर हैं, बैड एटीट्यूड हैं, बुलिंग बिहेवियर हैं, वो भी इसमें आते हैं। इसको मैनेज करने के लिए क्लास रूल्स हैं और डिफरेंट टीचर की स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए इसको मैनेज किया जाता है। तो इसके हमने लिंक भी आपको भेजे हुए हैं। सेगमेंट 2 में फिर इसके मुख्तलिफ सेशंस हैं। तो जो टीचर समझता है कि उसको क्लास मैनेज करने में मसला है, और ये तकरीबन ओवरऑल रहता है क्योंकि डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होती हैं, तो उस वजह से इशू आ रहा होता है। फिर थर्ड सेगमेंट पे जिस पे हमने बात की वो था टीचिंग मेथड्स। तो इस पे हमारे मेरा एक लेक्चर हुआ, साजिद साहब का एक लेक्चर हुआ जिसमें साइकोलॉजिकल डायमेंशंस को देखा गया कि नफसियाती तौर पर एक टीचर के साथ स्टूडेंट्स का रहना कितना जरूरी है और किन किन तरीकों से हम स्टूडेंट्स के साथ अटैच रह सकते हैं। और मैंने फिर मेथड्स पे बात की जिसमें हमने डिस्कशन मेथड पे बात की जिसमें बातचीत करना होता है। इस पे हमने बातचीत की। डेमोस्ट्रेशन मेथड की जिस पे मैंने हाबील कबील के हवाले से बात की कि जब कौवे एक कौवा आया, कबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, तो फिर डेमोस्ट्रेशन के लिए कौवा आया और कौवे ने टीच किया कबील को। तो ये डेमोस्ट्रेशन मेथड है। फिर उस पे उन्होंने एक्शन किया, कबील ने अपने भाई को दफन कर दिया मट्टी खोद के। तो वो डेमोस्ट्रेशन था। ये क्या था? एक्शन मेथड था, डूइंग मेथड था, प्रैक्टिस मेथड था। तो आज हमारा लर्निंग एंड मेमोराइजिंग टेक्निक्स पे है मेथड। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो इधर आपको नजर आ रहा है रेनबो के 7 कलर्स हैं, याद रखने के लिए हमने इसको लेकर आए हैं। इसके कोड वर्ड भी हैं। टीचर से हम लाइव ट्रेनिंग में पूछते हैं P1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या, 5 क्या, 6 क्या, 7 क्या है। तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो। कोई भी टीचर इन 7 डोमेन्स पे अगर उसकी कमांड नहीं है तो वो बेसिक लेवल का भी टीचर नहीं है, वो बड़ा बच्चों का नुकसान कर रहा है। और अगर वो टीचर चाहता है कि बहुत ही इफेक्टिव टीचर हो, बड़ा आइडियल टीचर हो, बड़ा इंस्पायरिंग टीचर हो, बड़ा रोल मॉडल टीचर हो, तो उसको ये 7P, ये बेसिक लेवल है। लेवल 1 है हमारा, फिर लेवल 2 आएगा, फिर लेवल 3 आएगा। तो आप एक नेशनल लेवल के बड़े एक्सपर्ट इस और टीचर होंगे। तो अभी पहले लेवल पे हमने ये कोर्स डिजाइन किया, जिसने B.Ed किया, जिसने FA किया हुआ है,
کم کوالیفیکیشن ایکسپیرینس نہیں ہے تو چیز کے، اور بڑے اچھے کوالیفائڈ بڑے ایکسپیرینس ٹیچر بھی ہیں، تو یہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہم صرف خود ٹیچر بنے بلکہ آگے لوگوں کو ٹرین کریں، آگے ٹیچرز کو ٹرین کریں، خود انٹرویو پینل کا حصہ بنے. تو اس لیے یہ سارا کورس ہم نے ڈیزائن کیا. تو یقیناً اگر ہم آپ سے تھوڑا اس میں پوچھیں تو جسٹ آپ چیٹ میں جو موبائل میں ہیں کلیکٹیولی بیٹھے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، مگر جو لوگ اس میں انڈیویجول موبائل کے ساتھ اٹیچ ہیں تو وہ چیٹ پہ تھوڑا ادھر دیکھ کر بھی ریپلائی کر دی گا. اگر آپ سے پوچھا جائے ٹیچنگ میتھڈس، ٹیچر کی ایک ڈائمینشن ہے، تو اس کا کوڈ ادھر سائڈ پہ لکھا رہا ہے P1 2 3 4 5 6 7 کا کوڈ ہے ٹیچنگ میتھڈس کا. میں ایک دیتا ہوں ہنٹ، اپنے ادھر چیٹ میں ریپلائی ہے P3 تو پہلے کر. ابھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ P1 کمیونیکیشن سکل ہے، اس طرح کوشچنز پوچھتا ہوں بیسک لیول پہ کہ جسٹ ایک بار ہم کنیکٹ ہو جائیں مزید. تو اس میں بتائیے گا کون سا کوڈ ہے P1 2 3 4، چیٹ میں ریپلائی کریے گا اور چند سیکنڈ میں اٹیچ جلدی سے ریپلائی کر دیں چیٹ میں، جبکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ادھر. اور جو اکیڈیمک کوآرڈینیٹر ہیں جو ٹریننگ کو کولیکٹیولی ارینج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کوآرڈینیٹر اپنی ٹیچر سے کویسچن پوچھ لیں. ایویلویشن اوکے بیہیویئر مینجمنٹ، کلاس بیہیویئر مینجمنٹ P1 2 3 4 کون سا P ہے یہ؟ ہم اسٹوڈینٹس کا لیسن اسیس کر چکے ہوتے ہیں، اسٹوڈینٹس کی کاپیز چیک کرتے ہیں، ہوم ورک ہیں، اسائنمنٹ چیک کرتے ہیں، ان کے پیپرز چیک کرتے ہیں، تو ان کو ہم اسیس کر کے نمبر دے دیتے ہیں. اس کے بعد ریوارڈ، اسٹار، پنشمنٹ، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیتے ہیں. جس میں ہم ریوارڈ دیتے ہیں، جس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جس میں ہم جن کو پنش کر رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری ڈومین ہے P1 2 3 4 5 6. جی ٹھیک ہے، اس میں ہم مزید تھوڑا جاننا چاہتے ہیں. یہ تو ایک سرسری سا میں نے پوچھا ہے آپ سے. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو لیسن گھر سے یاد کر کے آتا ہے مگر اس کو لیسن بھول جاتا ہے؟ کہتا ہے ٹیچر گھر سے سبق یاد کرتا ہوں، کلاس میں آ کے بھول جاتا ہے. کلاس میں آپ سے سبق پوچھا، آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کروایا، گھر میں جاتا ہے تو لیسن بھول جاتا ہے. یہ ہم کس ڈومین میں پڑھیں گے؟ P1 2 3 سب لوگ بھی کوشش کریں ریپلائی کرنے کی، کلیکٹیولی ہیں انڈیویجول ہیں، چاہے irrelevant آنسر آ رہا ہے یا رائٹ آ رہا ہے، اس پہ آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا کہ میرا آنسر غلط نہ ہو، لیکن یہ کہ ریپلائی سب لوگ کر دیں. اوکے، اس پہ مختلف آئے ہیں ریپلائی ہمارے پاس کہ P4 میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا ڈسکشن میتھڈ یہ کس ڈومین کا حصہ ہے؟ کلاس میں دوسرے بچے کو مارا ہے، اوکے P3 کا حصہ ہے. ڈسکشن میتھڈ، ٹیچنگ میتھڈ سارے P3 کا حصہ ہے، ٹیچنگ میتھڈس میں آتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے کلاس کے اسٹوڈنٹس کی الٹے نام سے پکارا ہے دوران کلاس، یا اس کو پینسل کا سکہ لگا دیا ہے، یا اس کو کوئی اور پنش کیا ہے، یا اس کی کوئی چیز چھین لی ہے، یہ کس ڈومین کا حصہ ہے؟ P2 کا یہ پارٹ ہے جس میں کلاس اوورال مینیج ہو رہی ہوتی ہے. ایک ٹیچر آئے اور کلاس میں آ کے آبجیکٹیوز بتاتی ہے کہ آج ہمارے SLOs یہ ہیں، ویل اسکل ایکشن، اور آج ہم اوورال پولوشن کا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، اسلامک اسٹڈی کا، ٹینسز کا پڑھنے جا رہے ہیں، لائٹ کا چیپٹر سائنس کا پڑھنے جا رہے ہیں، وائس چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، وائبریشن کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں، الیکٹرونک کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ آج ہم اسکل ایکشن اس کے تو یہ پارٹ کون سی ڈومین بنتی ہے؟ P1 2 3 4 5، جس میں ہم اوورال دیکھتے ہیں یہ سارا SLOs کو دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے حوالے سے سارا پلان کرتے ہیں. اس میں تھوڑا آپ یہ بتائیں کہ اسیسمنٹ ایویلویشن
کا جو ایک ہم نے اسٹینڈرڈ طے کیا ہے کہ ہر ٹیچر کو آہستہ آہستہ کلاس مینج کرتے اس تک پہنچنا ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں اسیسمنٹ کر رہی ہو. ظاہر ہے اس میں پریکٹس چاہیے ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ، وہ چند سبجیکٹ میں تھوڑی چیزیں ویری ہو سکتی ہیں، مگر ہماری طرف سے جو آپ کو اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے کہ اسیسمنٹ P5 اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن آپ نے کرنی ہے اور اتنے ٹائم میں کرنی ہے. کتنے ٹائم میں کرنی ہے یہ ایک آپ ریپلائی کر دیے گا 5 6 7 8 4 1 2 کتنے منٹس میں ہم اویلیشن کریں گے. کلاس میں جو سبق چیک کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کا پریویس لیسن کو سنتے ہیں لکھواتے ہیں، وہ کتنے ٹائم میں ہمیں کرنا ہوگا. 18-20 منٹس ہمیں کرنے ہوتے ہیں. ہم اس میں اسٹینڈرڈ ٹائم بھی ڈسکس کر لیں گے، کوئی ایک آدھ منٹ بعض کا تو ہم اس کو غور و خوض کرتے کم زیادہ بھی کر دیتے ہیں، تو وہ میں شیئرنگ کر دیتا ہوں. اب ہم آپ لوگ کافی اس میں آپ نے رسپانس کیا ہے، سب لوگوں کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں نے انوالو ہوئے اور یقیناً آپ لوگ فارم کو بھی اپلائی کر رہے ہیں. یہ اتنا ونڈرفل میتھڈ ہے، ہم نے بڑے بڑے لیکچررز کو اس پہ شیئرنگ دی ہے. مونٹیسوری 1 کلاس 2 کلاس کا جو آپ کو فارم ملا ہوا ہے، آج میں اس کو دوبارہ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں آپ سے. تو ہم اس وقت P3 پہ ہیں، ٹیچنگ میتھڈس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہم نے انڈرسٹینڈنگ کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی نیا لیسن 1 کلاس ہے، پلے گروپ ہے، پریپ ہے، 10th ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس میں ہمیں اپنے مختلف ٹیچنگ میتھڈس کو سبجیکٹ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، کلاس کی کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے P3 ٹیچنگ میتھڈس جس کو ہم نے لاسٹ منتھ میں 3rd سیگمنٹ میں پڑھا ہے، اس میں ہم انڈرسٹینڈنگ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جو پڑھا رہے ہیں اسٹوڈینٹس اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، مگر صرف انڈرسٹینڈنگ کافی نہیں ہے. آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف انڈرسٹینڈنگ کافی نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ اس وقت تک قائم نہیں رہتی نا، وقتی طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کنسیپٹ مل گیا. اب ہمیں ضرورت ہے کہ اسٹوڈینٹس اس کو پریکٹس پہ لے کر آئیں تاکہ ان کی میموری کا حصہ بن جائے، تاکہ ان کو چیزیں یاد ہو جائیں، ازبر ہو جائیں، ان کی یادداشت میں آ جائیں، پیپر سولو کر سکیں، پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر سکیں. تو اس کے لیے P4 ہماری ڈائمینشن ہے، لرننگ اینڈ میمورائزنگ ٹیکنیکس ہیں. چیزوں کو صرف انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، انڈرسٹینڈنگ تو مل جاتی ہے. میں سادہ مثال دیتا ہوں، آپ لوگ میتھمیٹکس کے کویسچن سمجھائیں، میں اس کا الجبرا کو پڑھائیں، ٹینسز پڑھائیں گھر میں. کھانا پکانے کے حوالے سے نئے جو چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی بچیاں کوکنگ سیکھ رہی ہیں، ان کو چاول بنانے کی پوری ڈش بتا دیں، وہ کہیں گے سمجھ آ گیا، پانی اتنا ڈالنا ہے، اس وقت ڈالنا ہے، چاول کب ڈالیں، پیاز کب ڈالیں. انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہے. تو کیا انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم کوکنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جو لوگ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، بائک چلانا سیکھتے ہیں، سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، تو ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے، کلچ گیئر لگانا ہے، یہ اس طرح اسٹیئرنگ ہے، اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کیا ہم فوراً پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. بے شمار بار ہمیں بار بار مسٹیکس سے گزرنا پڑتا ہے. جو لوگ اسٹیچنگ ٹیلرنگ کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے، چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، ایون ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہاں جی بتاؤ کیا کرنا ہے، وہ بتا دیتے ہیں سارا. مگر جب پریکٹیکلی کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مشکل ہوتی ہے، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ کافی نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کو ہم چاہتے ہیں کہ میچور کریں اور چیزیں یاد رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو لرن کروائیں. اور لرننگ کا طریقہ کیا؟ پریکٹس ہے. جو بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں پریکٹس کے بغیر نہیں سیکھی. تو اس لیے ہمیں لرننگ کے اصول رولز کا پتہ ہو. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی نشاد کالونی سے ہمیں باقاعدہ نوٹس کی کاپیز وغیرہ آئیں، تو اس پہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. 72 سے MGS 72 سے ہمیں نوٹس کی کاپی ایک ٹیچر کی، اس پہ ہم نے کمپٹیشن ایک اناؤنس کیا. آپ اپنے اسکول میں ٹیچرز کے نوٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے اچھے ایک فرسٹ پوزیشن پہ نوٹس ہیں ان کو اسکول میں اپریشیٹ کیا جائے، اور ان کے نوٹس ہمیں آپ PDF شکل میں بھیج دیں. تو یہ ہے کہ کولیکٹیولی ہم 3 ماہ میں ایک کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں. ان میں جس کی اچھی پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم پھر پورے ملک لیول پر ان کی پوزیشنز کو اناؤنس کرتے ہوئے جو اچھے نوٹس جن کے ہوتے ہیں PDF میں، ان کو ہم کوئی نہ کوئی ایوارڈ بھیج دیتے ہیں. تو اس پہ آپ ضرور اپنے اسکول سے ہر ماہ
ایک کوئی اچھے نوٹس جو ہیں، شارٹ نوٹ، بہت زیادہ ڈیٹیل میں بنانے کی ضرورت نہیں، پکچر، ڈائیگرام اور کنسیپٹ میپ کو لے کر تو آپ شیئر کرتے رہے. اچھا، یہ نوٹس بنانے کا بھی مقصد کیا ہے؟ لرن ہو جائے، پریکٹس میں آ جائے. ہوم ورک کیوں دیتے ہیں؟ پریکٹس میں آ جائیں چیزیں، وہ چیزیں میمورائز ہو جائے. تو یہ سارا بیسک تھیم تھا لرننگ اور میمورائزنگ کا، کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ چیزوں کو صرف انڈرسٹینڈ کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کو ہمیں سیکھنا ہے، ان کو ہم میمورائز کرنا ہے. تو دین ہم پیپرز میں اور روٹین لائف میں، پریکٹس میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اوکے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس میں وہی فارم شیئر کر دیتا ہوں پہلے نمبر پہ، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کو ہم کس طرح لے کر چلیں گے. ایکسپلین ایس ایل اوز، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم نے بریف کر دیا تاکہ مزید انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے. ایکسپلین ایس ایل اوز، آبجیکٹیوز اور بکس اینڈ لیسن پلاننگ، اس میں ہم نے 1 منٹ 1 منٹ پلس ایڈ کیا ہے کہ ٹیچر ایس ایل اوز بتائے. پہلے ہم نے اس پہ ٹائم نہیں ایڈ کیا تھا، ٹائم ایڈ کر دیا کہ 1 منٹ، 1 منٹ لگا کے بتائے اوور آل کہ آج کا لیسن کا انٹرو اور اس کے یہ آبجیکٹیوز ہیں، یہ لیسن پڑھنے کے بعد آپ یہ چیزیں سیکھ لیں گے. اس کے بعد پریپریشن پہ ہم نے بات کی ہے، ایکچولی کلاس روم مینجمنٹ کا حصہ، جس میں پریویس نالج، بریج اپ، وارم اپ، برین اسٹارمنگ وغیرہ ہم کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہیں جو مختلف ٹرینر، مختلف ایجوکیشن یوز کرتے ہیں، ہم نے میکسیمم ادھر ایڈریس کی ہیں. ایکچولی اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنا، بریج اپ کرنا ہے، اور یہ اس کے میتھڈس بتائے ہیں. اس میں 1 منٹ ہم نے کم کر دیا ہے اور 1 منٹ اوپر شفٹ کر دیا ہے، تو اس میں 3 منٹس ہو گئے ہیں. اب نئے جو فارمیٹ کے مطابق ہے 3 منٹس ہیں، جس پہ 3 منٹس پہ آپ نے بریج اپ، وارم اپ کرنا، اور اوور آل یہ دونوں پورشن پہ ہم 4 منٹ اسپینڈ کریں گے، جو کہ اس میں پہلے 4 منٹس تھے. 18 منٹس ہیں ٹیچنگ میتھڈس نئے لیسن کو پڑھانے میں. یہ ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، کنسیپٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹرانسفر ٹو اسٹوڈینٹس. کنسیپچل کلیئرٹی اور انڈرسٹینڈنگ کو ٹرانسفر کرنا ہے، نئے لیکچر کو، نئے ٹاپک کو ہم نے پڑھانا ہوتا ہے اس میں. اور یہ مختلف میتھڈس اس میں شیئر کی گئے، بیسک میتھڈس. اب آپ لوگوں نے جو سیگمنٹ 3 میں، اس میں پرنسپلز، اکیڈیمک کوآرڈینیٹر اسپیشلی اس کو فالو کریے گا، کہ جو ہم نے آپ کو مختلف ٹیچنگ میتھڈس پڑھائے اور سائیکولوجیکل پرنسپلز پڑھائے. اب جب آپ کا فرسٹ ویک میں اس میتھڈ کو لیا، سیکنڈ ویک میں اس کو، تھرڈ ویک میں، فورتھ ویک میں، تو 1 ماہ میں یہ سارے میتھڈس ہم نے فوکس کے ساتھ اپلائی کر دیے. اب ہم نے ایک 20 میتھڈس کی جو آپ کو پڑھایا سارا سیگمنٹ 3 میں، اس کی ریکارڈنگ پڑی ہے، وہاں سے آپ میتھڈ لے لیں. تو وہ میتھڈس کو آپ نے دیکھا کہ وہ میتھڈس کی پوری ایک لسٹ ہے. ان میتھڈس کو پھر اب آپ نے، جب یہ 4 میتھڈس آپ کے پورے ہو جائیں، 5واں میتھڈ وہاں سے لیں، اضافی میتھڈ اس کو ادھر لیں. تو الگ سے جو 20 میتھڈس ہم دے رہے ہیں، ان کو 4 4 5 5 میتھڈس ادھر لکھے ہوئے ہیں. وہاں سے پھر آپ نے، جب یہ میتھڈس پورے ہو جاتے ہیں، تو ان میں کوئی ایک آدھ لے لیں اور ایک میتھڈ آپ لسٹ سے لے لیں. تو وہ اس جگہ پہ لکھنے، اور اس کو پھر آپ نے اس طرح اپلائی کرتے جانا ہے. اب ہم اس پہ آتے ہیں. یہ جو شیٹ ہے، تو جس طرح آپ سے پوچھا لرننگ اور میمورائز کروانا، یاد کروانا، تو اس میں ہم نے لکھا پریکٹس میں ریپیٹیشن ان ایکشن. دیکھیں، ایک اکیڈیمک کوآرڈینیٹر آپ سے کویسچن پوچھ سکتا ہے، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں
کہ یہ ایکشن تو ادھر ہے، تو پھر ادھر ایکشن کی کیا ضرورت ہے، پریکٹس بھی تو ایکشن ہوتا ہے. کوشچن ہے نا کہ ڈسکشن ڈیمونسٹریشن کا تو پتہ چل گیا اس میں ٹیچر یا کوئی بھی اسٹوڈنٹس کے سامنے پرفارم کرتا ہے، مگر ایکشن میں ڈفرنس کیا ہے کہ ایکشن میں اسٹوڈنٹس پرفارم کرتے ہیں، پارٹیسپینٹس پرفارم کرتے ہیں، تو یہ ڈوئنگ ایکشن ایکٹیویٹی میتھڈ ہو جاتا ہے. مگر جب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں، ایکشن کو اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں، تو وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مائنر ڈفرنس ہے. 8 منٹس ہم نے اس پہ اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے کچھ میتھڈس لکھے ہیں جو آج ہم میتھڈس پڑھیں گے. میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس فارم کے ساتھ اور پورے ایک میکانزم کے ساتھ. اگر ہم میکانزم نہیں بنائیں گے، سسٹم نہیں بنائیں گے، تو جس طرح سولر سسٹم ہے، جس طرح باڈی میں ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. کبھی آپ نے اپنے دل کو کہا ہو کہ اب آپ پمپ کرو، نہیں. لنگس کو کہا ہو بریتھنگ کے حوالے سے، نہیں. وہ چونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، تو اس سسٹم کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں. تو لہٰذا ایک سسٹم ڈیولپ کیا آٹو پہ. ٹیچرس اس کو سیکھتے رہیں گے پریکٹس میں، جس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کوئی اسکول اگر چاہتا ہے برانڈ لیول پہ، تو یہ سارے میکانزم کے بغیر نہیں جا سکتا. کوئی ٹیچر چاہتا ہے کہ وہ اپنے سٹی میں ایک ماڈل ٹیچر بنے، تو اس میکانزم کو فالو کیے بغیر یہ اتنا آسان اور بڑا ٹو دی پوائنٹ میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم تیزی سے اپ لفٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ میتھڈس لکھیں. آج ہم جو میتھڈس پڑھیں گے، جب یہ آپ سارے میتھڈس اپلائی کر دیں، تو اس کے بعد آپ نے ادھر جو نئے میتھڈس ہم پڑھیں گے ان کو 1 بائی 1 ادھر لکھتے جانا ہے، اور ان کو پریکٹس میں ایک ویک میں لے کر آتے جانا ہے. ہوم ورک ہم کس میں دیتے ہیں؟ اس میں دیتے ہیں. کلاس ورک ہم کس میں کرتے ہیں؟ اس میں کرواتے ہیں. کیوں؟ کہ پریکٹس ہو، ایکشن ہو، پرفارمنس ہو. تو یہ مختلف میتھڈس ہیں. تو کوئی بھی ٹیچر نیا لیسن آنے پہ اس کو فوکس کرنا ہے کہ 18 منٹ اسپینڈ ہو، اس سے کام یا زیادہ ہو. پریکٹس کرتے کرتے 2 3 4 5 ماہ میں آپ لوگ اتنے ٹرین ہو جائیں گے کہ یہ سارے جو ٹائم ہم نے ایک اسٹینڈرڈ دیا تک اپروکسیمیٹ، کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے سبجیکٹ کی نوعیت کے مطابق، لیکن تقریباً آپ اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کریں کہ یہ ٹائم میں نیا لیسن پڑھانا ہے. اور پریکٹس لازمی کروانی ہے. ہر صورت میں آپ نے پریکٹس لازمی کروانی. اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے، نہ کروائیں گے، تو وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کلاس ورک اور مختلف چیزیں ہیں جو آپ سے ہم کہتی ہیں 8 منٹس ہم اسپینڈ کریں گے. تو آئی تھنک کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر دیا کہ یہ 4-5 میتھڈس لکھے ہیں. پوری ایک شیٹ میتھڈس کی لرننگ میمورائزنگ کے حوالے سے ہم شیئر کر دیں گے. اس کو 1 بائی 1 اس جگہ پہ اپلائی کرنا ہے. 1 سال کے ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ایزیلی بتا سکیں کہ یہ 20 میتھڈس ہیں. اور ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اسکول سے کہ آپ اس فارم کو اپلائی کر رہے ہیں. جب ہم ٹیچر سے پوچھیں گے کہ بتائیں P2 کیا ہے، P3 کیا ہے، کتنے منٹس میں اپلائی کرنا، کون سے میتھڈ ہیں، 1 منٹ میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فارم اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس پہ پرنسپلز کوآرڈینیٹر مسلسل آپس میں ویکلی سیٹرڈے کو یا فرائیڈے کو کوئی ایک سیشن جو ٹریننگ کا رکھ کے 1 گھنٹے کا، اس میں اس پہ ضرور ڈسکشن کریں. یہ فارم تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. اگر یہ فنگر ٹپس پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی اسکول کے ٹیچر کو پوچھیں، ایجوکیٹر کا ہے، گیریزن کا ہے، بیکن ہاؤس کا ہے، آپ الائیڈ میں ایجوکیٹر میں مختلف اسکول سے ٹیچر سے پوچھیں میمورائزنگ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ٹیچنگ میتھڈس کیا ہے، کتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کون سے طریقے اپلائی کرنے. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیزیں جو آپ نے پریکٹس میں سیکھی ہیں اور کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں. تو آج ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں گے، لرننگ میمورائزنگ ٹیکنیکس پہ، اور اس کی امپورٹنس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، اس پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. مختلف اسکولس نے ایک کولیکٹیو سیشن ارینج کیے ہوئے ہیں اور کولیکٹیولی اس کو آرگنائز کیا اور لائف ساتھ چلا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اپریسیشن کی بات ہے. اور آپ لوگ بڑے ہی آنریبل لوگ ہیں جو قوم کو پڑھا رہے ہیں، جو نسل تیار کر رہے ہیں، اور اس کا ریفلیکشن، اس کا اجر و ثواب اور اس کی جو برکات ہیں وہ نسلوں تک جاتی ہیں. ٹیچر ممتاز مفتی صاحب کا ایک کوٹ درج کیا کرتا ہوں. ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو ٹیچر کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے وہ بادشاہ کو تخت پہ مزہ نہیں آتا. اور آپ لوگ اتنے عظیم ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس طالب علم گھر سے روانہ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے جو فرشتے پر بچھاتے ہیں، کائنات کی مخلوقات اس شخص کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو جو پڑھا رہے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا.
آپ کے ایک ایک اسٹوڈنٹ کے لیے فرشتے محافظ اور نگہبان اور دعائیں کر رہے ہیں، مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں، اور بڑے عظیم مرتبت کے لوگ ہیں جو لوگ اس راہ میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ شہداء اور انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوں گے. تو یہ آپ لوگ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں. آپ لوگ علم کی شمع کو جلا رہے ہیں. اقبال کا جو شعر ہے، علم کی شمع کے حوالے سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو آپ وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کا ہم مٹیریل ایوارڈ ریوارڈ نہیں، اس کو گن ہی نہیں سکتے، اس کو پیسوں سے میجر نہیں کیا جا سکتا. اس کا جو ریوارڈ اللہ کے ہاں آپ کو مل رہا ہے برکات کی شکل میں اور نسلوں کو ملے گا، یہ اجر و ثواب ہے، یہ ایکچولی آپ کا ریوارڈ ہے. دنیا میں کون سا شخص ہے جو ٹیچرز کو ریوارڈ دے سکتا ہے؟ ٹیچرز کا ریوارڈ اللہ کے ہاں خود ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ بہت ہی ریسپیکٹ فل لوگ ہیں، اور یہ بڑا قیمتی، بڑا آنریبل پیشہ ہے اور بڑی عظیم ذمہ داری. اس میں اگر تھوڑی سی جہاں پہ ریوارڈ ہے، اگر اس میں تھوڑی سی غفلت بھی ہوتی ہے اور اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں ہم چیزوں کو لرن نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ ساری جو اس کی مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ بھی ہمارے کندھوں پہ ہیں. تو ایک طرف اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فلی پروفیشنل ہوں اپنی کٹ سے. جیسے ایک الیکٹریشین ہے، اس کے پاس پوری ٹول کٹس ہوتی ہے، تو اس طرح ہماری بھی ایک ٹول کٹ ہے. جس طرح اس کی ضرورت ہے، اس طرح ہمیں بھی اسکلز کی ضرورت ہے اور مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے. نوکیا صرف اس وقت نوکیا اپنی کمپنی کسی اور کمپنی کو سیل کر چکا ہے. کیا ہوا کہ انہوں نے دور جدید کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. انہوں نے کہا ہم اینڈرائڈ کو آن ہی نہیں کریں گے، ہم نے اس کو دور جدید کی جو ٹیکنالوجیز کو آن نہیں کریں گے، چونکہ ہم بادشاہ ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں، ہم نئے ٹرینڈ کو فالو نہیں کریں گے. تو وہ اس کی انتظامیہ، آپ نے اس کو پڑھا سنا ہوگا کہ اس کی انتظامیہ اس وقت جب ہینڈ اوور کر رہی تھی، آگے سیل کر رہی تھی اپنی کمپنی، تو اس وقت ان کے لوگ رو رہے تھے کہ ہم نے غلط کام نہیں کیا، مگر اس کے باوجود ہم پشیمان ہیں. کیونکہ دور جدید کے تقاضوں کو جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو رون دیا جاتا ہے، ان کو کمپٹیشن سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے نئی ٹول ٹیکنیک سیکھیں، آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ خود نوٹس ڈیولپ کریں، خود پرنسپل کو، اکیڈیمک کوآرڈینیٹر کو دکھائیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ منتھلی بیسس پہ ضرور، ویکلی بیسس پہ اپنے نوٹس ساتھ ساتھ دکھائیں. نوٹ سے یہ ہے کہ آپ کی چیزیں میمورائز رہیں گی، ازبر رہیں گی. اوکے، ہم اس پہ آج کا جو ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکا ہوں. ٹیچنگ میتھڈس اور لرننگ ٹیکنیکس میں ڈفرنس کیا ہے؟ ٹیچنگ میتھڈس میں ہم لرننگ ٹرانسفر، انڈرسٹینڈنگ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس میں ہم سکھاتے ہیں، اور سکھانے کے لیے پریکٹس کرواتے ہیں، بار بار ہوم ورک میں ٹاسک دیتے ہیں، کلاس ورک کرواتے ہیں، اور مختلف اس کے طریقے ہیں. اس میں جو اس کی امپورٹنس ہے، اس میں ون سینٹینس کائنڈلی آپ شیئر کر دیں کہ میمورائزنگ اور لرننگ کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کیا ہے. جی، ون سینٹینس آپ چیٹ میں لکھتے ہیں، کوئی وائس میں شیئر کرنا چاہتا ہے ون سینٹینس، تو آپ بتا دیں کہ امپورٹنس کیا ہے اس کی، لرننگ کی، یہ کیوں اتنا اہم ہے، اس کو سیکھنا، لرننگ کو، میمورائزنگ کو، یادداشت بڑھانے کو کیوں ہمیں سیکھنا چاہیے. کوئی ایک فکرہ، کوئی ون ورڈ آپ اس پہ ضرور چیٹ میں رپلائی کر دیں اگر آپ ہینڈ ریس کر کے وائس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں. اوکے، یہ مختلف ہمیں آنسر ریسیو ہوئے ہیں کہ اس میں ایک ٹیچر کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کہ ٹیچر کی جتنی یادداشت ہوگی، جتنی اس کی میموری ہوگی، جتنی لرننگ ہوگی، کہ ایک ٹیچر کا امپیکٹ ہے. مجھے آج بھی وہ ٹیچر یاد ہے، وہ ہمیں بتا دیتے تھے کہ یہ چیپٹر 5 ہے، چیپٹر 5 کی ایکسرسائز 5.1، اس کویسچن نمبر 10 اس کا یہ آنسر ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس پوچھتے سر اس کا آنسر کیا ہے، وہ آنسر بتا دیتے تھے. تو بغیر وہ اتنی میموری کا فائدہ ہوتا ہے، وہ پھر ٹیچر کا بڑا اچھا امپیکٹ جاتا ہے جب بتاتا ہے پیج نمبر 14 اور اس کا یہ ٹاپک ہے، اس نمبر پہ لائن ہے. تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم اس کو یاد کریں. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنی آپ کی میموری ہوتی ہے، اس طرح کئی ٹیچر سے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، وہ ٹیچر بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا آپ 15 سال پہلے مجھ سے پڑھے تھے، آپ کلاس میں اس ٹیسٹ میں اتنے نمبر آئے تھے. تو یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے کہ ایک کے پاس
उसको सीखने के हवाले से स्किल्स हैं और माइंड है, ये अल्लाह ताला ने बेसिक लेवल पे सबको दिया हुआ है और सबके पास इतना बेसिक लेवल पे माइंड है। तो लिहाजा ये कोई नहीं है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लास में टीचर ने पढ़ाया, आप स्टूडेंट टीचर का काम है कि उनको मुख्तलिफ टेक्निक्स बताए जिससे चीज़ों को लर्न करे। वो घर में जाए तो चीज़ें उसकी फिंगर टिप्स पे हों, बच्चे घर में सबक याद करें तो उनको तरीके पता हों, टीचर ने बताए हों कि ये तरीके हैं जिनके मुताबिक हमें चीज़ों को सीखना है। सेम इस तरीके से हमें अपने स्टूडेंट्स को वो मेथड्स बताने हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों, कमरा इम्तिहान में स्टूडेंट्स बैठे हों, तो उनको कोई भी इशू ना आ रहा हो इस हवाले से कि सबक भूल गया है, टीचर मुझे सारे आंसर आते थे मगर लिखने लगा हूं तो भूल गया है। ऐसा नहीं आना होना चाहिए। उनसे कोई आके क्वेश्चन पूछे तो वो दो टोक बता रहे हैं, तो वो उस सूरत में पॉसिबल है। वो मुख्तलिफ मजालस में डिस्कशन कर रहे हो, वो घर में अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है, उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ेगा कि ये स्टूडेंट कितने ज़बरदस्त हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को याद कर चुके हैं। और आप पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पेरेंट्स पे कितना पड़ता है कि एक स्टूडेंट का माइंड बहुत शार्प है, बड़ी तेजी से लेसन को याद कर ले तो ज़्यादा देर तक उसको याद रखता है। तो इसलिए नंबर ज़्यादा हासिल करने के लिए, क्लास में स्टेटस हासिल करने के लिए और इम्पैक्ट सोसाइटी में डालने के लिए और सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आने के लिए और टीचर को अपने स्टूडेंट्स पे इम्प्रेशन इम्पैक्ट डालने के लिए ये मेमोरी का और लर्निंग का बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि इसका हमें पता हो। तो इसमें हम देखते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स कौन सी हैं। पहले हमें समझना होगा मेमोरी के हवाले से कि ओवरऑल मेमोरी होती क्या है, ताकि हम इस प्रोसेस से गुजर कर उसको जो भी चीज़ें याद करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकें। तो इसमें सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। 3 तरह की हमारी मेमोरी होती है। चंद सेकंड या सेकंड का पार्ट जो होता है, जैसे ही आपके चेहरे पे कोई मक्खी बैठी, हवा का झोंका लगा, कोई आपने एक चीज़ को देखा, तो ये सारी सेंसरी मेमोरी है। अब आपने उस पे अगर थोड़ा अटेंशन दी, ये देखिएगा बेशुमार चीज़ें हम देख रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है। सारी चीज़ें हम अटेंशन देते हैं, अटेंशन के बाद क्या होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और 1 मिनट तक इसमें रहती हैं। अगर हम उस पे मज़ीद अटेंशन देते हैं और रिहर्सल करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती हैं। अब हम उसको दोबारा से इन कोडिंग की शक्ल में मेमोरी में सेव कर देते हैं। दोबारा चाहिए तो हम उसको दोबारा से उसको रिहर्सल करते हैं और दोबारा से उसको हम चाह रहे हैं रिवाइज करके तो ले आते हैं। तो सेंसरी मेमोरी में तो इस तरह आपने देखा स्टूडेंट्स की बेशुमार जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो वीक है, शॉर्ट टर्म से चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म में महफूज नहीं होती। तो आप इसको सादा अंदाज में अगर समझना चाहें कि घर में हम मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर आते हैं, मोबाइल्स में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, तो हम कुछ को मेमोरी का हिस्सा बना देते हैं, कुछ को हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम फेसबुक को देख रहे हैं तो वो ऐसे तेजी से गुजारते जा रहे हैं टाइम को, उनमें कोई अच्छी चीज़ लगती है उसको फ़ोकस करते हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे तो उसको सेव कर देते हैं। हमारी मुख्तलिफ तरह की कबर्ड्स हैं, अलमारियाँ हैं, उनमें हम चीज़ों को महफूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो अगर हम तरतीब से रखेंगे, अब जो मेमोरी का पार्ट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर चीज़ें तरतीब से पड़ी हैं, तो वो हमें पता चल जाएँगी। अब जो हमने आपको 7 डोमेन्स कलर के साथ अटैच किया, वो एक्चुअली तरतीब थी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें पड़ी रहें, आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ से एक सीक्वेंस में निकाल दें। कबर्ड है, कपड़ों की अलमारी है, तो वहाँ पे सॉक्स हम तरतीब हैं और कपड़े हम तरतीब से रखते हैं, जूते अलमारी में एक साइड पे रखते हैं। तो हर एक चीज़ की एक सीक्वेंस बनाई होती है। फ्रिज में हम कुछ चीज़ें तरतीब से रखते हैं, अगर बेहंगम सी रखेंगे तो हमें दोबारा से लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये रोल होता है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। क्लास में हमने मुख्तलिफ तरह से लोगों को देखते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में वेव्स चल रही होती हैं, तो वो डेल्टा वेव हैं, थीटा वेव हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये देखिएगा 2 जो वेव्स हैं ये स्पेशली कैटेगरी है। तो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, ये देखिएगा जो अलर्ट हैं, फ़ोकस्ड हैं, उनकी वेव्स एक्चुअली ये होती हैं।
تو یہ ویوز کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں جتنا اسٹوڈنٹ الرٹ ہے اتنا ہی زیادہ وہ چیزوں کو پرسیو کر رہا ہے، اٹینشن دے رہا ہے. اور جب اسٹوڈنٹ ڈیلٹا فیز میں ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ویوز جاری ہوتی ہیں مختلف طرح کی، تو ویوز اگر لو فریکوینسی میں ہیں تو اس میں ہم چیزوں کو نہ فوکس کر سکتے ہیں نہ پھر وہ مائنڈ میں جائیں گی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید، یہ تھیٹا الفا ہے تو الفا سے آگے اون ورڈ زیادہ اچھی ہیں. اس میں ہم میڈیٹیشن کول کام ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، یکسوئی سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں ہم الرٹ ہوتے ہیں اور اس میں ہم ہائی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ٹیچر کی کمیونیکیشن، ٹیچر کا پڑھانے کا انداز، سائیکولوجیکل میتھڈز، نفسیاتی اصولوں کو اپلائی کرتے ہوئے کتنا ٹیچر اپنے کلاس کو مینج کیے ہوئے ہے، کتنا ایکٹیو رکھے ہوئے ہے، کتنا اس میں کنیکشن ڈیولپ ہے اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچر کا. تو اتنا جتنا کنیکشن ڈیولپ ہوگا اتنی فریکوینسی، کتنا ٹیچر خود موٹیویٹ ہے، کتنا خود پرجوش ہے، تو اس تناظر میں اسٹوڈنٹس بھی اتنے ہی ایکٹیو ہوں گے اور اتنی ہی ان کی فریکوینسی ہوگی. وہ فریکوینسی ہائی ہوگی مائنڈ کی تو زیادہ چیزیں پرسیو کر رہے ہوں گے. اس میں دوبارہ کہ یہ الفا بیٹا گیما ایکٹیو اور ایکسائٹیڈ ہے، تو ہمیں اپنی کلاس کو کوشش کرنا ہے ایکٹیو ایکسائٹیڈ لیول پہ رکھیں. اور یہ دو لو کیٹیگری کی، سلیپ کیٹیگری کی، ڈل کیٹیگری کی ہے جو بوریت والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے. یہ مائنڈ کی ویوز ہیں، یہ آپ کو اس تناظر میں بھی نظر آ رہی ہیں. تو ایکچولی جتنا مائنڈ ہائی الرٹ ہوتا ہے اتنی ہی ہم چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. یادداشت بہتر بنانے کے منفرد طریقے ہیں. یہ اس پہ میں نے چند ایک ٹیچرز کو پتہ بھی ہوگا، اس پہ میں نے اس کے کچھ چیزیں شیئر پہلے کی ہوئی ہیں. جب فزیکل ٹریننگ ہوتی تھی اس وقت بھی میں نے اس کے چند ٹپس بتائے تھے. تو ذہن کی مختلف جو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اوورال مائنڈ ہمارا کتنی چیزوں کو کیپچر کر سکتا آیا جو ہم کروانے جا رہے ہیں اس سے، کہ اتنی اس کی کیپیسٹی بھی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں اتنی آ سکتی ہیں. تو ایک ذہن کی جو کیپیسٹی ہے وہ 2 لاکھ ارب حروف اور 40 زبانیں، درجنوں ڈگریاں، انسائکلوپیڈیا پورا ایک وہ ذہن یاد کر سکتا ہے. اور اس کے بے شمار شواہد ہیں. یہ سولومن روسی صحافی ہے، 50 سال کی ایج میں 25 سال پہلے اس کو موسم دن بتایا جاتا تھا. 25 سال پہلے کہ فلاں دن میں بتاؤ آپ نے کون سا لباس پہنا تھا اس دن، تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا، موسم کیسا تھا، لباس کس کلر کا پہنا تھا، کھانا کون سا کھایا تھا. تو وہ ایک ایک چیز بتا دیتا تھا اپنی، بالکل ایکوریٹ. تو مائنڈ کے اندر یہ کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے. اب اس کے یوٹیلائز کا طریقہ ہوتا ہے کہ کتنا ہم اس کو یوٹیلائز کریں. تو یادداشت بہتر بنانے کے حوالے سے اب ہمیں اس کی مختلف ٹیکنیکس کو دیکھتے ہیں. پہلا میتھڈ اس کا ہے کولیکشن آف سینسز. بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ڈفرینٹ سینسز کو کلیکٹ کرے. اب سینسز کون سی ہیں جی، کون سی سینسز ہیں جن کے ذریعے ہم نالج کو اوکے لسننگ کے حوالے سے کان ہمارے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اوکے دیکھنے کے حوالے سے، ٹچ کرنے کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے، یہ مختلف 5 سینسز کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے. تو اگر ایک ٹیچر صرف لیکچر کر رہا ہے، ایک ٹیچر صرف لیکچر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب صرف ایک سینس کو ہم کیے ہوئے ہیں انوالو. اور اگر ہم 2 سینسز کے اس کو ساتھ ڈیمونسٹریشن بھی لے کر آ رہے ہیں، ڈیمونسٹریشن کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، 2 سینسز کو ہم نے کسی جگہ پہ ہم کوئی ایسی چیز ہے جو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، سمیل کروا سکتے ہیں، تو وہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے. پھر اس میں پوری باڈی کو بھی ساتھ انگیج کر دیتے ہیں. جو ٹچ کی سینس ہے تو اس میں فل باڈی کو انوالو کر دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ ایکشن کے طور پر. تو کم از کم ہم 3 سینسز کو ضرور انگیج کر سکتے ہیں. اویلیبل ریسورسز میں کلاس میں رہتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، ہم اس کو بتا سکتے ہیں اور اس پہ ہم پرفارمنس لیتے ہیں. تو اگر کوئی چیز 2 سینسز کے بجائے 3 سینسز کو یوز کر کے پڑھائی جائے تو اس میں ہم زیادہ چیزوں کو لے کر آ سکتے ہیں. کولیکشن آف سینسز، جس میں انہوں نے سینسز کو جمع کر دیا اور پورا دماغ میں کیٹالوگ بنا دیا ہے. تو ہم نے ٹیچرز کے حوالے سے بھی جو شیئرنگ کی ہے، یہ 7 ڈومینز کے حوالے سے یہ اس کی کولیکشن کروائی ہے. اچھا، دوسرا اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ آئی فیکٹر ہے. آئی فیکٹر کیا ہے؟
اگر آپ کو گروپ فوٹو دکھائی جائے تو گروپ فوٹو میں آپ کس کو تلاش کریں گے؟ یقیناً آپ کی اگر تصویر اس میں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، ڈریس کیسا ہے، میری تصویر، میرے فیشیل ایکسپریشن ٹھیک آئے ہیں. تو ایکچولی ہم اپنے آپ کو زیادہ ترجیح نیچرلی چیز ہے. تو جب ہم کوئی بھی لیسن پڑھا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر گیج کر دیتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس خود موجود ہیں. مین زو کے حوالے سے بات ہوئی اسلم کی کہ اسلم نے زو کی، چڑیا گھر کی سیر کی ہے. تو اس میں اسلم کی بجائے اس کو ہم انالائز کرواتے ہیں کہ آپ کنسیڈر کریں آپ خود موجود ہیں اور آپ یہ سارے سین دیکھ رہے ہیں. تو اس میں وہ انٹرسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے. اس میں اب ہم دیکھتے ہیں جیسے میں لاسٹ میں کہ یادداشت کے لیے ضروری ہے کہ فوکس، اور فوکس کس میں ہوتا ہے؟ جس میں دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے. اور انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ہم میں ہوتا ہے، اپنے آپ میں ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم جب لیسن یاد کروا رہے ہیں تو اس میں اس کا میں کا فیکٹر کہ وہ خود اس میں خود انوالو ہے، اس میں ان کا رول کو دے دیا جاتا ہے. جب بھی کسی پرسن کا نام آتا ہے تو ہم بتائیں کہ آپ تصور کریں آپ خود موجود ہیں. تو اس تناظر میں جب کوئی سبق یاد کروایا جائے گا تو وہ آئی فیکٹر کی وجہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا. تو اس میں دوسرا جو ایک پوائنٹ نکلا ہے وہ فوکس ہے. یادداشت کے لیے، میموری کی لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ فوکس ہو، ارتکاز ہو، یکسوئی ہو، کنسنٹریشن ہو. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ اس کے مختلف ٹول یوز کیے جا سکتے ہیں اور ان میں ایک ہے. اور فوکس کے لیے ضروری ہے کہ کلاس روم مینج کرنی ایک ٹیچر کو آتی ہے. فوکس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن اسکل اس کی زیادہ اچھی ہو. فوکس کے لیے، ارتکاز کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، یکسوئی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ٹیچنگ میتھڈز کا پتہ ہو، لرننگ میمورائزنگ ٹیکنیکس کا پتہ ہو. تو اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے دلچسپی کے حوالے سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریویژن ایکچولی پریکٹس کا پارٹ ہوتا ہے، جس میں نے بار بار کہا آپ کو 18 منٹ نیا لیسن پڑھاتے ہیں تو 8 منٹس ہمیں اس پہ پریکٹس کروانی، دہرائی کروانی، اس میں کلاس وقت دینا ہے. مختلف ایکٹیویٹی اور ڈسکشن، ضرور ڈسکشن کروائیں. ٹیچ ٹو ادرس. آپ نے میری جو پہلی ٹریننگ تھی اس میں پیرامڈ میں نے دکھایا اسٹارٹ میں ہی کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے، ٹیچ ٹو ادرس سے، اور ڈسکشن سے ہوتی ہے، اور خود پرفارمنس سے ہوتی ہے. تو اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اور چیز ہے. سکھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان سے ٹیچ ٹو ادرس، ہمیں گروپ ڈسکشن کروانی ہوگی. اور اس میں پھر ریویژن سپیس ہے دوسری چیز جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ 50 منٹ کے بعد 10 منٹ کی بریک کب؟ جب اسٹوڈنٹس گھر میں اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں سپیس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک بریک لیں ضرور. بریک کا ہمیں پڑھنے کے دوران بہت زیادہ فائدہ ہے. 24 گھنٹوں کے بعد اس میں میری ایک ٹریننگ ہے 3CR کے نام سے. 4CR بھی ہے، 3CR بھی ہے، اور ایک اور بھی اس میں ہم نے آپ کو 3CR کے نام سے بھی دی ٹریننگ. تو یہ دونوں کلپس میرے آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، وہ میں شیئر کر دوں گا. اس کو میں اس پہ ڈسکشن میں نہیں لے کر آتا. تو اس میں بھی سپیس کی بات ہوئی ہے جس پہ ایک ڈاکٹر غزالہ موسیٰ نے ایک گولڈ میڈل، اس میں اپروکسیمیٹ 7 گولڈ میڈل، 9 سلور میڈل ون کیے تھے، وہ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے. تو 2 فارمولے ہیں وہ الگ سے شیئر کر دیں گے. تو اب اسٹوڈنٹس کو ہمیں کیا کرنا ہے 50 منٹ بعد؟ تو ایک تو گھر میں جب پڑھ رہے ہیں تو سپیس لینی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ریویژن کے حوالے سے 24 گھنٹوں کے بعد ہم کہتے ہیں نا سبق سناؤ، آج لیسن دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگلے دن آپ لیسن سناؤ. تو وہ 24 گھنٹہ ریویژن ہے. تو ایک ویکلی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے. تو ویکلی بیسس پہ ہم تھوڑا بہت اس میں سن لیتے ہیں. 3 منتھس جو ٹرمز ہوتی ہیں ہماری، 6 منتھ اور 1 سال. تو یہ اس میں ریویژن ضروری ہے ریویژن سپیس کے حوالے سے. اب اس میں ہم ایک جو چیز ہے دیکھتے ہیں بریک کے حوالے سے. جب ہم انڈیویجول پڑھ رہے ہیں بریک کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سارا کام بند کر دینا چاہیے. وہ یہ بریک جو پہلے والی بتائی نا 50 منٹ پڑھ رہے ہیں 10 منٹ بریک کرنے کا، جب گھر میں ہم انڈیویجول اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں گائیڈ کرنے کا طریقہ گائیڈ کریں گے ہم، تاکہ وہ اپنی لرننگ کو بہتر کر سکیں.
کہ اس میں ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنے، گہرے سانس جس کو میڈیٹیشن بولتے ہیں، سانس لینے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس میں جرمن ریسرچ بھی ہے، جو لوگ 50 منٹ اسٹڈی کرتے ہیں اور 10 منٹ کی بریک کرتے ہیں، وہ ان کی میموری بڑی قابل یاداشت میموری ہوتی، قابل تعریف میموری ہوتی ہے، اور وہ لوگ کی میموری زیادہ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ جب ہم انڈیویجول اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس دوران میں ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں، اس وقت تھوڑی اسپیس سے چیزیں ہماری ایک سیکوینس میں آ جاتی ہیں۔ سیلف موٹیویشن، عام طور پہ ہم اپنے آپ کو انسٹرکشن اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں، وہ آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا، اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ بہت تیز ہے، وہ کہہ رہا تھا میرا مائنڈ بہت تیز ہے، وہ کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میرا مائنڈ، میری میموری اتنی تیز نہیں، مجھے چیزیں جلدی یاد نہیں۔ سیلف موٹیویشن، جب ہم اپنے آپ کو ایک نیگیٹو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میری میموری ویک، ہم خود بطور ٹیچر یا اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو میسج دیں کہ میری میموری ویک ہے، تو کیا ہوگا؟ مائنڈ میں وہی اس طرح کی ویوز نکلیں گی۔ نیگیٹو میسج دینے سے نیگیٹو ویوز نکلتی ہے اور پرفارمنس بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی حدیث قدسی ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے۔ تو اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی ہے، ماڈرن مختلف ایکسپیریمنٹ کیے گئے، 2 مختلف گروپس بنائے گئے، دونوں کو شوگر کوٹیڈ ایک ٹیبلٹس دی گئی، تو اس میں دیکھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اس میں میموری تیز کرنے کی دوائی ہے، اور دوسری کو بھی دی گئی۔ تو اس طریقے سے جن کو بتایا گیا تھا کہ اس میں میموری تیز کرنے کے حوالے سے ٹیبلٹس ہیں، تو ان کی میموری تیز ہوگی، حالانکہ وہ شوگر کی ٹیبلٹس تھیں، میموری کی ٹیبلٹس نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو دیا کہ اس میڈیسن سے ہماری مائنڈ کی میموری جو تیز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مصنوعی، ایک جعلی دوائی دے کر ان کو بتایا گیا کہ یہ میموری تیز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سیلف موٹیویشن تھی۔ اس طریقے سے بندے اپنے آپ کو، جب اپنی جیسی سوچ ہے ویسا ہی ہمیں ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو انسٹرکشن دینا بڑا ضروری ہے کہ میری میموری بہت تیز ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس پہ موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا، تو اس کی بجائے آپ نے ان کو کہ یہ آپ بہت ذہین ہو، آپ نے یہ 2 لائنز شاباش، پیراگراف یاد کر لیا، آپ نے یہ کویسچن، یہ فارمولا یاد کر لیا ہے، تو ہم جتنا موٹیویٹ کریں گے اتنی ان کی میموری تیز ہوتی جائے گی۔ یہ ایک ایکٹیویٹی تھی جس کو ہم نے کروایا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کتا، سائیکل، ٹیپ، چیتا، جرت، جوتا، پین، فلم، لوگ، تعریف، 10,000، کتا، کپ، کار، اس کو آپ یاد کریں اور سیکوینس میں یاد کریں، تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اس کو یاد کرنے میں؟ جی ادھر چیٹ پہ بتائیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو سیکوینس میں یاد کرنے میں، اس کو 2 منٹ، 5 منٹ اسی سیکوینس میں یاد کرنے میں؟ اس میں مختلف رپلائی آئے ہیں، 5 منٹ، 10 منٹ، 10 منٹس۔ تو یہ اس کا ہم نے شیئرنگ بھی کی تھی کہ اس کو اگر ہم ایک سٹوری کے میتھڈ میں یاد کرتے ہیں اور اس صورت میں یاد کرتے ہیں تو وہ بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اور ایک سیکوینس بنا دیں گے۔ اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہوتی ہے کہ سیکوینس میں ہم یاد کریں۔ اور ایک جو بڑی اہم چیز ہے جو میں کروانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، کہ آپ کے پاس نوٹس میں بے شمار چیزیں پڑھی ہیں، آپ نے پہلے سنی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس کو پریکٹیکل یوز میں نہیں لے کر آتے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر نے کہا کہ مجھے تو جو ڈسکشن میتھڈ ہے اس کا پتہ ہے، کسی نے کہا مجھے تو آئی فیکٹر کا پتہ ہے، کیا وہ یوز بھی کر رہا ہے ٹیچر، اس کو یوز میں بھی لے کر آ رہا ہے؟ یوز میں نہیں لے کر آ رہا تو پتہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو اس کو ایک اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں، اس کا ایک شارٹ نوٹس تھیم بھی دے دیں گے کہ تاکہ آپ اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں۔ پریکٹس میں کیسے آئے گا؟ جو P4 کی کیٹیگری میں 4 میتھڈس لکھے ہیں اس میں خالی جگہ ہے، تو اس میں ایک ایک میتھڈ آپ لے کر آتے جائیں، ایک ایک میتھڈ کو پورا ویک اپلائی کریں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو یہ صرف میتھڈس کا پتہ ہونا کافی نہیں، نوٹس میں لکھے جانا کافی نہیں، جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکل کلاس روم میں اپلائی نہیں کرتے۔ اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ فارم ہے بہترین طریقہ، اور یقیناً آپ لوگ اپنے تھم امپریشن سے بتا سکتے ہیں کہ یہ سارے میتھڈس کو 1 بائی 1 ایک ایک ویک میں ہم اپلائی کرتے جائیں گے۔ 1 سال میں آپ کے یہ سارے میتھڈس بڑے اچھے طریقے سے روٹین میں آ جائیں گے۔
تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ اس طرح کی ڈیفیکلٹ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں جن کا کوئی آپس میں تعلق نظر نہیں آتا تو چین میتھڈ کے ذریعے ہم یاد کروا سکتے ہیں. اس میں ایک سٹوری بتایا کرتا ہوں کلاس میں, مختلف لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہو اس وقت, اور یقینی طور پہ جو سٹوری بتائی ہوئی ہے جن لوگوں نے پہلے یہ سٹوری سنی ہے ان کو آج بھی اس ترتیب سے یہ چیزیں یاد ہوں گی یقیناً 100%. تو ایک بچہ تھا جو اسکول جاتا تھا, اور دو راستے تھے, ایک چھوٹا راستہ تھا ایک بڑا راستہ تھا. جو چھوٹا راستہ تھا مثال کے طور پر ایک راستہ تھا جو 3 منٹ کا تھا, اور ایک راستہ پیدل چلنے وہ 15 منٹ کا راستہ تھا. تو اس کے راستے میں کتا بیٹھتا تھا. اب کیا ہوتا, اسٹوڈنٹ, اور اس نے کیا کیا, کتے سے ڈر خراب کی کوئی وے نکالا جائے. اس نے پھر سائیکل چلانا سیکھی. اب جب سائیکل چلانا سیکھی تو سائیکل چلانا سیکھ کر اس کے بعد وہ سائیکل پر بیٹھ کر جاتا تھا ایسے. تو اس کو سائیکل سے وہ تیزی سے گزر جاتا, مگر آواز آتی تھی اس کو کتا بھونکنے کی, کتے کی آواز آتی تھی. جب کتے کی آواز آتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا, تو وہ ڈر جاتا تھا. تو اب پھر اس نے مشورہ کیا تو اس کو بتایا کہ ٹیپ ریکارڈر لے لیں, کانوں میں ٹیپ لگا لیا کریں, اونچی آواز سے کوئی نہ کوئی چیز سنا کریں تاکہ آپ کے کان میں آواز نہ آئے. جب اب اس نے ٹیپ کانوں میں لگائی اور وہ چلاتا تھا تو وہ اتنی تیزی سے سائیکل چلاتا تھا کہ چیتے کی طرح اس کی سپیڈ تھی, ٹائیگر کی طرح اس کی سپیڈ تھی. اتنی تیزی سے وہ کتے کے پاس ہی گزر جاتا تھا. اب آہستہ آہستہ اس کے اندر جرت آ گئی, اتنی جرت آ گئی اس کے اندر کہ ایک دن اس نے جرت میں آ کر کتے کے پاس سے جب گزرا تو اس کو جوتا پکڑ کے زور سے مارا کتے کو. تو یہ جرت کا اس لیول پہ آ گیا تھا, پہلے ڈرتا تھا کانپتا تھا, اب اس کے اندر جرت آ گئی تھی, اور اس طرح جوتا مارا. اور گھر میں اس نے آ کر پین کے ساتھ پوری سٹوری فلم کے انداز میں لکھ دی اور لوگوں کو بتائی, اور لوگوں نے اس کی تعریف کی, بہت زیادہ تعریف کی. اور اس طریقے سے اس نے ایک مقابلہ جو سائیکل ریس کا تھا وہ جیتا, اور اس میں سے 10,000 روپے ملا اس کو. اور 10,000 جب اس کو ملا تو 10,000 روپے میں سے اس نے ایک چند پیسوں سے ایک کتا خرید لیا, اور کتا اس نے خریدا, کتے کو بھی ٹرین کیا, کتے نے کتوں کی رننگ ریس میں کمپٹیشن میں حصہ لیا اور ایک کپ جیتا. اب جب اس نے کپ جیتا اور آہستہ آہستہ وہ مقابلہ خود بھی رننگ کرتا تھا, سائیکلنگ کرتا تھا, کتے کو بھی مختلف کمپٹیشن میں لے کر جاتا تھا, وہاں سے ایوارڈ ریسیو کرتا تھا, اور وہاں سے انہوں نے ریوارڈ جیتے جیتے ایک کار خرید لی, اور کار میں بیٹھ کر کتا اس کے ساتھ بیٹھتا تھا. اور پھر وہ ایک سلوگن بولتے تھے, کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں, روکنے کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ ایک سٹوری ہے جو آپ کے ذہن میں اس سیکوینس میں سارے نام اپروکسیمیٹ یاد رہیں گے. اگر اس کو یاد کرتے ہیں تو ہم 5 منٹ میں 10 منٹ میں یاد کر سکتے ہیں, مگر چند دنوں بعد بھول جائیں گے. اب آپ, مجھے یاد ہے سلمان فارسی میں سے کوئی اردو کا ٹیچر ضرور موجود ہوں گے, کراچی میں میری ٹریننگ تھی یہ, اور یہ اس کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. تو یہ لوگ آج بھی اس سیکوینس میں یہ ساری چیزوں کو بتا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ایک چین میتھڈ ہے کہ ایک چین ڈیولپ کر دینی ہے. اس کو ہم سٹوری ٹیلنگ میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں, مگر اس میں ہم نے چونکہ سیکوینس میں نام یاد کرنے ہیں تو اس لیے اس کو نام چین میتھڈ کا دیا ہے ہم نے, اور چین میتھڈ میں ہی ایک سٹوری ڈیولپ کی ہے. تو 2 طریقے تھے, ایک رٹا لگانا تھا, رٹا لگاتے ہیں تو بھول جاتا ہے, اور ایک چین رپ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اسٹوڈنٹس کو, اور یہ ایک ٹیچر کا کام ہے کہ لیسن کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ بتائے کہ یہ جو میتھڈ ہے امیجینیشن, یہ بڑا زبردست میتھڈ ہے, اور اس کو میں نے کئی بار یوز کیا. میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو رٹا لگاؤں اور اس طرح یاد کروں, مگر میں چیزوں کو جس طرح وہ چین میتھڈ ہے اور یہ امیجینیشن میتھڈ ہے اس کو پورا ایک ذہن میں لے آتا ہوں. ایون یہ پورا کورس جو ہم نے ڈیولپ کیا یہ امیجینیشن کے ذریعے ڈیولپ کیا, رینبو کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے, اور اتنا کمپریہنسو
टीचर डेवलपमेंट के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव एक सीक्वेंस में प्लान मुझे अभी तक नहीं मिला कि जिसमें इतनी तेजी से एक सीक्वेंस में चीजें डेवलप हों। तो उसका एक जो मेथड मैं खुद जो यूज किया वो इमेजिनेशन था। उसको हम चीजों को एक रूटीन में लेकर देखते थे। इवन हमने यूनिवर्सिटी में आपके इल्म में है कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में हमने मॉडल डेवलप किए, मैंने शेयरिंग की, लीडरशिप की स्किल, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स थे कि इनके हम मॉडल डेवलप करवाते हैं। तो वो मैं इसकी पिक्चर्स तलाश करके थोड़ी मॉडल्स की आपसे शेयर भी कर दूंगा कि मॉडल किस तरह के स्टूडेंट्स ने डेवलप किए। 100+ मॉडल्स थे यूनिवर्सिटी की डिफरेंट क्लासेस से हमने डेवलप करवाए। तो जहन में एक इमेजिनेशन था कि टाइम मैनेजमेंट का एक मॉडल हो जिसको हम फिजिकल शेप में देख सकें, कि एक जहन में खाका बने, फिर उसका हम मॉडल डेवलप कर दें। तो पहला जो इसका तरीका है कि इमेजिनाइज करना किसी चीज को, तस्वुरात में लेकर आना, उसको ब्लू प्रिंट से मैनेजमेंट और लीडरशिप की जुबान में बोलते हैं। ब्लू प्रिंट से मुराद होती है कि जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ों को कमरे में, रूम में देख रहे हैं, ऐसे ही माइंड में आप पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी और इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट में इस टर्म को जरूर यूज करते हैं। आपने प्लानिंग करते हुए चीजों को इस तरह देखना है कि 100 साल बाद, 10 साल बाद कि आप वाकई विजुलाइज करके उसको देख रहे हैं। तो इमेजिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम चीजों को इमेजिनाइज करते हैं, तस्वर करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स ने मॉडल जब डेवलप किए तो हमने एक इमेजिनाइज किया, फिर उनको कुछ चीजें दिखाई। तो इतने जबरदस्त उन्होंने मेथड डेवलप किए कि आ, वो देखकर हमें बड़ी हैरत होती थी कि ये इमेजिनेशन का मेथड है जिसको उन्होंने यूज किया, और उसके जरिए उन्होंने फिजिकल मॉडल डेवलप कर दिए। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स को ये कर सकते हैं, ये मेथड को यूज करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने बड़े जबरदस्त मॉडल डेवलप किए, उनकी पिक्चर शेयर कर देंगे। इसमें हमारे करंट एक मिनिस्टर भी थे, वो भी आए, उन्होंने भी देखे मॉडल्स। तो ये इमेजिनेशन से आगे फिर फिजिकल मॉडल की तरफ मूव होते हैं। तो इसमें ये देखिएगा, यादाश्त, जो बसरी यादाश्त है, जो विजुअल है, जो देखने की हमारी मेमोरी है, वो 20 गुना ज्यादा है हमारी सुनने की यादाश्त से। जो लिसनिंग की मेमोरी है उससे तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, चीजों को अगर हम तस्वुराती तौर पर उसको ले आए और उसके सीन डेवलप कर दें तस्वुराती तौर पर, जैसे सिंध की तहजीब के हवाले से है तो तस्वीर कशी कर लेते हैं, तो एक इमेज बना लेते हैं, ज़हनी इमेज बना लेते हैं। इस पे हम कॉन्सेप्ट मैप भी डेवलप करवाते हैं, जो आगे भी आ जाएगा उसका, कि पहले सोचते हैं तो फिजिकली कॉन्सेप्ट मैप डेवलप करवा देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। एनोटेशन बहुत ज़बरदस्त मेथड है, 3CR, SQ4R, इस पे मैंने अलग से लेक्चर दे दिया है। बस हम इसमें ये चीज़ देखते हैं, एनोटेशन का मेथड बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कि SQ4R नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेथड यूज होता है। 3CR सर्वे, क्वेश्चन, रीड, डिसाइड, रिकॉर्ड, रिव्यू, कंसंट्रेशन, कोरिलेशन, कन्वर्सेशन, रिव्यू। इसका मैं अलग से क्लिप शेयर कर दूंगा कि ये ओवरऑल मेथड है क्या। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं इसमें कि SQ और 4R, आर 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 आर, तो इससे हमने एक मेथड बना दिया SQ4R। इस तरह 3C, ये 3C और एक रिव्यू। ये वो मेथड है जिसको डॉक्टर गजाला मूसा ने यूज करके 9 सिल्वर मेडल और 7 गोल्ड मेडल विन किए, और पूरी दुनिया में ये मेथड बहुत ही मशहूर है और इसको बेशुमार लोग यूज करते रहते हैं। ओके, तो ये इस तरह हम मुख्तलफ करवा सकते हैं। प्रैक्टिकली रिकनेक्शन के हवाले से, जब एक कमरा इम्तिहान में बैठा है एग्जामिनेशन हॉल में है, तो वो अब वो भूल गया लेसन, अब कैसे उसको याद करें। तो उसको दोबारा से रिकनेक्ट करना है, इमेजिनाइज करते हुए तस्वुराती तौर पे उसको अपने दोबारा कमरा इम्तिहान में एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और वो उसने कंसीडर किया और फौरन वो तस्वुराती तौर पर घर में आया। घर में उसने अपनी जो पढ़ने की जगह है उसमें किताब खोली, उसका पेज खोला और ज़हनी तौर पे इमेजिनाइज कर रहा है कि इस पेज पे ये हेडिंग है सारी। वो इसको रिकनेक्शन बोलते हैं। हम आम तौर पे क्या होता है, एक रूम से दूसरे रूम में गए, कोई चीज लेने के लिए भूल गए, फ्रिज से कोई चीज लेने गए भूल गए, तो अब हमें क्या करना होगा, दोबारा उसी जगह पे आना होगा जिस जगह पे हमें क्या हुआ है, चीज जहां से याद आई थी।
یہ جب میرا لیکچر تھا ایک جہلم میں، مجھے یاد ہے، دینا جنگ، نیو جنگ دینا میں، تو میں اس کی تیاری کر رہا تھا، ایک ٹریننگ تھی، تو گھڑی میں نے پہنی ہوئی تھی، تو گھڑی میں نے چونکہ پڑھائی میں مگن تھا تو گھڑی میں نے ادھر ہی گاڑی میں رکھ دیا، پتہ ہی نہیں چلا، تلاش کیا دائیں بائیں، سمجھ نہ آئی کہاں پہ رکھی ہے، تو پھر تیزی سے ہم اتر گئے اور ٹرین ڈلیور کی، اور دوبارہ میں نے سوچا، بیگ میں دیکھا، ذہن میں نہیں آ رہا تھا اس وقت، ذہنی طور پہ حاضر نہیں تھا، تو میں نے رکھ دی گھڑی۔ تو پھر میں نے اس میتھڈ کو یوز کیا کہ دوبارہ میں اسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں آ کے گاڑی میں، اور دوبارہ سے ریکنیکشن کرتا ہوں کہ میں نے کب آخری بار گھڑی دیکھی اور پھر کہاں رکھی ہوگی، تو وہ اس وقت پھر پتا چل گیا کہ اس جگہ پہ گاڑی کی فلان جگہ پہ میں نے گھڑی رکھی ہے، تو مل گئی ریکنیکشن۔ تو اس طرح اس کو اسٹوڈنٹس دوبارہ ریکنیکشن، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس جب لیسن کو تیار کریں تو وہ اسپیسیفک ٹائم، اسپیشلی اسپیسیفک لوکیشن ہونی چاہیے، گھر میں ایک خاص جگہ ہو جہاں پہ بیٹھ کے ہر وقت وہ سبق یاد کریں، مگر کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی ادھر بیٹھ گئے ہیں، تو پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، پیرنٹس کے حوالے سے کہ ان کی اسپیسیفک ایک جگہ ہو جہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنا ہوم ورک کریں، لیسن کو یاد کریں، اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا آپ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پوائنٹ ضرور ساتھ نوٹ کر لیے گا، پی اور ایس کے نام سے، کہ یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو یاد کروانے ہیں، ان کو پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ذہن میں ہو کہ کون سا پیج، کون سی لائن ہے، کون سی چیزیں ہیں، اس طرح ہمیں ریکنیکشن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ ویبنگ کا طریقہ ہے، کنسپٹ میپ ٹری بولتے ہیں، یہ لاسٹ چند دن پہلے ہم نے کنسپٹ میپ شیئر بھی کیا، اس پہ کچھ ٹیچرز نے اپنی کلاس سے شیئر بھی کیا ہے۔ کنسپٹ میپ بہت ضروری ہے، کوئی ایسے کا کسی نے شیئر کیا تھا، مائی اسکول ایسے ہے، سائنس کے میتھڈس ہیں، یہ ہم اس وقت بناتے ہیں جب ایک چیپٹر یا ایک ٹاپک پورا کور ہوتا ہے، تو کنسپٹ میپ بناتے ہیں۔ یہ جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ پیپر میں ان کو آسانی ہو، جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں، وہ تقریباً 2 کلاسیں آن ورڈ اسٹوڈنٹس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اتنے سارے چیپٹرز کو اکٹھا یاد کرنا، اسپیشلی بورڈ کے جب پیپر ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر 12 چیپٹرز ہیں، 12 باب ہیں کسی کتاب کے، تو 12 پیج، ایک پیج پہ ایک پورا جو ہے اس کا ویبنگ بنی ہو، یا کنسپٹ ٹری یا کنسپٹ میپ بنا ہو۔ اس کی ایگزامپل بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ کنسپٹ میپ برانچز وغیرہ بنا دینا، یہ کنسپٹ میپ کی شکل ہے، یہ کنسپٹ میپ کی شکل ہے۔ تو اس طرح ہم کسی بھی صورت میں کنسپٹ میپ بنا سکتے ہیں، اور یہ بڑا زبردست طریقہ ہے جس میں ہم کنسپٹ میپ بناتے ہیں اور اس کا ہم کام کرواتے ہیں کنسپٹ میپ کے حوالے سے۔ اب جو لمبی تھیریز ہیں، تھیوری وغیرہ یاد کروانی ہے اسٹوڈنٹس کو، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کنسپٹ میپ ہوم ورک کے طور پر جب چیپٹر ختم ہو، کم از کم ٹاپک کا بھی بنوا سکتے ہیں، مگر ایک چیپٹر جب ختم ہو تو ہوم ورک میں ہمیں کنسپٹ میپ لازمی دینا ہے، اور پرنسپل اس میں ایکڈیمک کوآرڈینیٹر ضرور فالو اپ کریں، ٹیچر لازمی سبجیکٹ کی نوعیت کے مطابق ضرور کنسپٹ میپ دیں، اسپیشلی جو سائنس ہے، اور اس طرح سوشل اسٹڈی کے ٹاپکس ہیں، اور اس طرح کے جو ایک کمپریہنسو ٹاپکس ہیں جن میں ہمیں چیزوں کو پوائنٹس کی شکل میں یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا ادھر بڑی لمبی جو مختلف تھیوری ہیں ان کو یاد کرنے میں پہلا تو ہے کہ ہمیں چیزوں کو جوڑنا ہے، تھرمو ایکچولی حرارت کو بولتے ہیں، تو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو لائنز ہیں، کلیدی مین کی ورڈ ہیں مختلف، جو ان کو ہمیں کیا کرنا ہے، لائن لگانی ہے ان کے نیچے پیراگرافس میں کی ورڈ کو تلاش کرتے ہوئے۔ اور تیسرا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا ہمیں جب تک کہ پہلی چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہو جاتی، اور پورے باب کا ایک خلاصہ، ایک سمری کی ورڈ کی شکل میں ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ تو کی ورڈ ضرور ہائی لائٹ کرنے، کی ورڈ ہی آگے کنسپٹ میپ میں یوز ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ کلیو میتھڈ ہے جس میں ایک زبان کا لفظ دوسرے زبان کے لفظ کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کلیو رکھ لیتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ اسیمیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب انگریزی کے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس، ابھی میں کل یونیورسٹی میں لیکچر لے رہا تھا، تو اس میں 2 چیزیں بتائیں کلیو کے حوالے سے، ایسوسیشن کے حوالے سے، کہ جیسے کوئی بھی پین ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کو ہم بند کرتے ہیں،
بند کرنے کے حوالے سے. جیسے یہ پین کا کیپ ہے تو بعض اوقات کیپ ہوتے ہیں جن کو بند کرنا ہے, کوئی پیچ ہے جس کو بند کرنا ہے, کوئی ڈھکن ہے جس کو ہم نے بند کرنا ہے, کھولنا ہے, تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ کس طرح ہم بند کریں, کھولیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں. ایک بار بڑا ٹوبل ٹائپ کوئی تھا, جیسے ہینڈل لگا ہوتا ہے نا بڑا, جو فیکٹریز میں یا بڑے ہوتے ہیں گودام وغیرہ جہاں پہ واٹر سپلائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں بھی بڑا ایک پائپ تھا, ہینڈل اسٹیئرنگ ٹائپ لگا ہوا تھا. تو اس کو کھولا ہوا تھا, اس کو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بند کریں. تو اب میں اس کو بند کرتا جا رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس طرف بند ہوگا, رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ بند ہوگا. تو وہ پانی گرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ نا کبھی ادھر بند کرتا ہوں, ادھر بند, پتہ نہیں چل رہا تھا. میں نے پھر سارے ہینڈل کو ایک طرف گھمایا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ اوپن سائڈ ہے. پھر دوسری طرف گھمایا تو وہ کلوز سائڈ تھی. تو اس کے بعد پھر میں کہا کہ نا کسی چیز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. تو کلوک کا ذہن میں آیا کہ کلوک وائز, کلوک کی جو نیڈلز ہیں وہ اس طرح گھومتی ہیں, تو کسی بھی چیز کو بند کرنے کے لیے کلوک کے ساتھ میں نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا, کلوک وائز کلوز. تو کلوز جب کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, پیج کو, تو کلوک وائز بند کرنا ہے اور اینٹی کلوک وائز اوپن ہوگا. تو اس طریقے سے کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کوئی بھی چیز یاد کرنے کے حوالے سے. اس طرح کی اور بھی کئی ایگزامپلز کریٹ کی جا سکتی ہیں. اس میں ہم سٹوری سناتے ہیں. رسیو اور ریسیو یہ دونوں سپیل ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ پہلا ہے اور یہ دوسرا ورڈ ہے تو ان میں ٹھیک کون سا ہے, فرسٹ ٹھیک ہے یا سیکنڈ نمبر پہ؟ یہ ادھر رپلائی کریے گا آپ, جلدی سے رپلائی کر دیں. فرسٹ ہے سیکنڈ ہے؟ یہ فرسٹ ہے اور یہ سیکنڈ ہے. کون سا ان میں کریکٹ ہے ریسیو اسپیل میں؟ جی فرسٹ ہے یا سیکنڈ؟ اوکے, کچھ لوگوں نے رپلائی کیا ہے, جلدی سے اور باقی لوگ بھی رپلائی کر دیں. یہ کوشش کیا کریں پرسنل رپلائی نہ کریں, رپلائی اور باقی لوگ بھی کریں اس پہ رپلائی. فرسٹ ورڈ ٹھیک ہے یا سیکنڈ ورڈ؟ اوکے, مختلف لوگوں نے اس میں رپلائی کیا ہے ریسیو. اس پہ ایک سٹوری ہے, ہم بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ یہ وی ایک 3 لوگ ہیں جو ایک کلاس میں ایک بینچ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2 لوگ ہیں وی, اور یہ 2 جڑوا بھائی ہیں جو وی کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں. ایک بینچ پہ یہ 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسکول میں, کلاس میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی وی نے اس کو برا بلا یا کوئی شرارت کی تو دونوں طرف سے پٹائی ہوتی تھی, ادھر سے پٹائی ہوتی, ادھر سے بھی ہوتی. جب بھی کوئی شرارت کرنی, غصہ نکالنا, تو دونوں بھائیوں نے مل کر اس کی وی کی پٹائی کرنی. جب وی کی پٹائی ہوتی تھی تو یہ بولتا تھا سی, جیسے ایک کراہنے کی آواز ہوتی ہے. تو جب یہ سی بولتا تھا ٹیچر کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ان کی لڑائی ہوئی. تو آخر کار ٹیچر نے کلاس روم مینجمنٹ کے اصول P2 کے طریقے یوز کرتے ہوئے کیا کیا کہ جو ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ تھی وہ چینج کر دی. تو یہ ایکچولی آپ کو کلاس روم مینجمنٹ کی ایک ٹیکنیک پتہ چل گئی کہ اگر لڑائی جھگڑا اور کوئی فرینڈشپ زیادہ ہے تو وہ بات چیت زیادہ کر رہے ہیں تو ان کی کلاس چینج کر, سیٹنگ ارینجمنٹ چینج کر دینی چاہیے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے کیا کیا, EVE کی ٹیچر نے سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کی کہ جب سی کی آواز ادھر پہنچتی تھی تو سی نے پھر ایک آئی ادھر شفٹ کر دیا. تو اس کے ایکوریٹ پھر سپیل بن گئے ریسیو کے. جب بھی ریسیو, ڈسیو اس طرح کے سپیل ہوں گے تو کبھی بھی یہ وی سمجھیں کہ کٹھا نہیں ہوگا, EVE کٹھا نہیں ہوگا, بلکہ IVE ہوگا. جو سی کے بعد آئی تھا وہ اس جگہ پہ آ چکا ہے. تو دیکھیں تھیف میں سی کی آواز نہیں آتی تو وہ سیکوینس یہ ہوگی سپیل کی. جبکہ جب بھی سی کی آواز آئے گی تو اس میں کیا ہوگا, سی کے بعد فوراً آئی نہیں ہوگا, چونکہ سی کی آواز آئی ہے تو سی نے آئی ادھر بھیج دیا ہے ہیلپ کے لیے. وہ سیٹنگ ارینجمنٹ ٹیچر نے چینج کر دی ہے. تو ایکوریٹ سپیل یہ ہے. میرا خیال ہے یہ سٹوری سے آپ کو ہمیشہ یہ سپیل یاد رہیں گے, آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں اس حوالے سے. دوسرا ہے میتھمیٹکس کے حوالے سے. میتھمیٹکس میں یہ سپیل یاد نہیں ہوتے اسٹوڈنٹس کو, تو یہ ایک ہی ہے. اس کو ہم اینوٹیشن یوز کرتے ہیں یہاں سے. تو یہ ہی ہے ہمارے پاس
ہی ایک چیف گیسٹ ہے, اس کے دائیں اور بائیں دونوں میٹ بچھا دیے ہیں, میٹ ہی ایک چیف گیسٹ ہے, ایک پروگرام میں آ رہا ہی, اس کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے میٹ بچھا دیے گئے ہیں اور اس کو کہا گیا آئی سی ایس, آئیے آپ تشریف لائیے. تو میٹ ہی میٹ آئی سی ایس. تو اس طرح سپیل ہمیں آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں, کوئی سٹوری بنا دیتے ہیں اس کو ہم اس سے کوریلیٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں دیکھیے گا یہ ہوم ورک کے حوالے سے اسپیشلی کریکشن ہے. اسپیل کا بہت ایشو ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو بار بار وہی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے, ایون گریجویشن میں جا کے اسپیل کی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, ایکوریٹ اسپیل. جی یہ دیکھیے گا, اب آپ چینج اور چینج, ڈیولپ اور ڈیولپ, ان میں کون سے اسپیل ٹھیک ہے ایک ہی آواز میں؟ 1 2. چینج کون سا چینج ٹھیک ہے, ڈیولپ کون سا ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ. اب کیا ہوا اس میں کوریکشن کا طریقہ کیا ہے, کیلنڈر میں اسٹوڈنٹس نے غلطی کی ہے, 3 طرح سے اسپیل لکھے ہوئے, کیلنڈر کیلنڈر کیلنڈر. اب بڑی کلاسز میں بڑے لیول پہ بھی لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں چونکہ اس کو ہم نے کوئی فارمولے کے تحت یاد نہیں کیا ہوا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایکچوئل اسپیل یہ لکھے ہوئے ہیں, اب اسٹوڈنٹ بار بار غلطی کر رہا ہے, کیلنڈر میں اے لکھ رہا ہے ایل کے بعد ایک, یا پھر ای لکھ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوگا, مسٹیک کو ہم کریکٹ کرواتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ایکچوئل اسپیل تو یہ تھے کیلنڈر والے, ایکچوئل اسپیل کون سے تھے کیلنڈر والے یہ لکھے ہوئے ہیں, مگر وہ کبھی یہ لکھ رہا ہے کبھی یہ, اس طرح مسٹیکس کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کی اگر یہ اس جگہ پہ ای کی بجائے وہ اے لکھ رہا ہے تو اس کو ہم نے کہنا ہے کہ 5 بار آپ نے کیلنڈر کے اسپیل لکھنے ہیں, مگر جو اس میں ای کی جگہ پہ جو اے لکھا ہے یہ کیپٹل میں لکھنا ہے آپ نے. اس طرح ذہن میں اس کے امپیکٹ بیٹھ جائے گا, 5 بار لکھ کر اسپیل میں جو اسپیل غلط ہے اس پیٹرن میں جو ہے مسٹیک آ رہی ہے تو اس میں وہ ای کیپٹل لکھ دے گا, کیلنڈر کیلنڈر کیلنڈر. میں امید کرتا ہوں جن لوگوں نے چند ایک لوگوں نے پہلے لیکچر یہ والا لیا ہو تو اس کو آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. آپ کی ایک چیزیں ازبر ہو گئی, ان کو اپلائی کریں لائف میں, روٹین لائف میں اپلائی کریں, پریکٹس میں لے آئیں اسٹوڈنٹس کو, تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے واقعی سیکھ لیا ہے. اب ایکورنس ہے, ایکورنس یہ 2 اسپیل ہے, اس پہ اسٹوڈنٹ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ڈبل سی لگانا ہے نہیں لگانا, ڈبل آر لگانا ہے نہیں لگانا. تو جن کو وہ مس کرتے ہیں ان کو ہم نے کیپٹل میں کروا دیا ہے تاکہ ذہن میں رہے ایکورنس میں دونوں اسپیل ہے. مینجمنٹ, تو مینجمنٹ میں دیکھیے گا یہ اس کو ہم جو جی کے بعد ای نہیں عام طور پہ اسٹوڈنٹ لگاتے, تو اس کے لیے اس کو ہم سرکل کر دیتے ہیں ایسے, مینجمنٹ جی کے بعد ای, جو اس طرح کی سائلنٹ آوازیں ہیں ان میں ہم ان کو سرکل کروا دیتے ہیں, بار بار 5 بار لکھے اور وہ سرکل کر دیں. تو اس طریقے سے ہم مختلف چیزوں کا ایک تخیل خاکہ بنواتے ہیں. اور اس میں جو بہتر مطالعہ کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں, جب امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لاسٹ دن کی بات نہیں کر رہا, روٹین میں جب ہم تیاری کرواتے ہیں, پہلا طریقہ یہ کہ ایک مضمون کو 6 گھنٹے یا 6 دن دیے جائیں, 6 دن بعد دہرائی کی جائے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک دن میں ہی ہم 2 گھنٹے مختلف مضامین کو دیں, تو مائنڈ اس سے بیلنس رہتا ہے. مختلف طرح مائنڈ ایک کام کر کے تھک جاتا ہے, تو اس میں ہمیں سبجیکٹس کو چینج کروانے کی ضرورت ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک مضمون کو پورا دن دینے کے بجائے ہمیں 3-4 مضمون کو ہم مختلف جو ٹائم ہے وہ دے دیں ایک دن میں. یہ کب دینا ہے, جب روٹین میں ہماری ورکنگ ایک ریپیٹیشن کی چال رہی ہوتی ہے. اب اس میں ہے حاضر دماغی, یاد رکھنے کے لیے حاضر دماغی, پریزنٹ رہنا, جیسے وہ ویوز کا میں نے بتایا, ریپیٹیشن کا بتایا, مختلف معلومات کے ساتھ سابقہ معلومات کے ساتھ منسلک کر دینا. نعمان کے حوالے سے ایک ایکسرسائز ہے, آپ کی کلاس میں کوئی نعمان ہے, فیملی میں کوئی نعمان ہے, تو اس کے ساتھ ہم نام جوڑ دیتے ہیں. اگر ہم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس میں جیسے ویل اسکل ایکشن
ہم نے ایس ایل اوز رکھے ہیں. ول اسکل ایکشن، ول میں ہم شوق پیدا کرتے ہیں، اسکل میں ہم مہارت سکھاتے ہیں، ایکشن میں ہم عمل کی طرف لے کر آتے ہیں. تو اگر کوئی بھی کام جس پہ عمل کا جذبہ ہو وہ زیادہ یاد ہوتی ہے. دعا ہمیں ضرور کروانی چاہیے اسٹوڈنٹ سے، زیادہ وقت باوضو رہنا چاہیے، منظم آرگنائز زندگی بسر کرنی ہے، نیند کا خاص خیال رکھنا ہے، جو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے حافظے کی اور مختلف چیزوں کی. اچھی نیت کے حوالے سے گناہ جتنے ہوتے ہیں اس سے میموری کم ہو جاتی ہے. حلال رزق پہ زیادہ کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. کسی کی چیز کو نہیں چرانا، پوچھے بغیر چیز نہیں کھانی، اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس زیادہ کیئر نہیں کرتے، وہ جو چیز مل گئی کھا لی، کسی کی چیز مل گئی نیچے سے پکڑ کے جیب میں ڈال لی ہے. تو اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر بے برکتی آتی ہے، مایوسی آتی ہے، ان کی ریز جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں. لقمہ حلال کا جو برکت پیدا کرتا ہے، تو یہ تقوی اور حلال کی چیزیں اس کا ہے. جو چیزیں یاد کرنے کے والے سے ان کو بغور پڑھنا چاہیے، اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جب اسٹوڈنٹس سمجھ نہیں پاتے وہ یاد کریں گے رٹا ہوگا. اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، اونچی آواز سے رٹا لگانا چاہیے. یہ ویسے تو میں اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر پھر میں نے اس کو پریکٹس میں لایا تو ہو گیا. لیکن یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ویری بھی کرتا ہے کہ چند ایک چیزیں زیادہ کچھ لوگ تنہائی میں یاد کرتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کا ایک الگ سے لیکچر بھی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یاد کرنے کا ایک وقت اور ٹائم منتخب ہونا چاہیے. اسپیسیفک ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو سبق یاد کروانے کے حوالے سے ترغیب دینی چاہیے. اس میں جو فجر کے بعد کا ٹائم ہے، مطلب صبح اسکول آنے سے پہلے، اس ٹائم میں چیزیں رپیٹ کرنی بہت ضروری ہیں. اگر پیرنٹس کو بتایا جائے، پیرنٹس کا پوائنٹ ہے. اور جب کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی امپورٹنٹ چیز ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ جلدی یاد ہوتی. مغرب کے بعد کا ٹائم زیادہ اچھا ہے سبق یاد کرنے کے حوالے سے. دوبارہ بول رہا ہوں اسٹوڈنٹس، آپ کے مغرب کے بعد سبق یاد کریں، زیادہ اچھا ٹائم ہے. اس میں میموری زیادہ تیز ہوتی ہے، اس میں میموری کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے. بچوں کو سونے سے پہلے کچھ چیز یاد کروائی جائے، مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے، مسلسل مطالعہ کیا جائے، لکھ کر یاد کروایا جائے. یہ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. یہ تکرار کے حوالے سے، تکرار سے تقریر آتی ہے. جس بات کی تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. تکرار ڈسکشن کروانا اسٹوڈنٹس کو. تو یہ آج کے ہمارے مختلف ٹاپکس تھے. کھانے پینے کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے، یہ مختلف ٹاپکس تھے جن پر ہمیں تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بے شمار لوگوں کو اس کے ہم شارٹ نوٹس بھی دے دیں گے آپ کو، اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو ایک ٹیچر کا بڑا ضروری کام ہے، اس میں 2-3 لیکچرز ہیں جو ہمارے موجود ہیں. یہ بیسک چیزوں کو آپ یاد کر لی گا، ایک چیز ہے. دوسرے نمبر پر ملٹیپل انٹیلیجنس اس کی تھیوری ہے، اس کو عثمان صاحب آپ کو شارٹ ٹائم میں ڈلیور کریں گے. اس میں کیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری ہوگی کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس طرح سیکھتا ہے. جتنے بھی ٹیچر ہیں، ہاورڈ گارنر کی یہ تھیوری ملٹیپل انٹیلیجنس کی، یہ اس کا سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ، ایک ہی اسٹک کے ساتھ، ایک ہی میتھڈ کے ساتھ سب کو نہیں ہانکا جا سکتا. تو وہ ہاورڈ گارنر کی تھیوری، اس پہ الگ سے لیکچر ایک شارٹ فارم میں آ جائے گا. جو لوگ اس کو انٹرسٹڈ ہوں وہ سن لیں، ریکارڈنگ ہوگی وہ. اس طریقے سے لرننگ کی ڈفرینٹ تھیریز ہیں. اور جو لوگ اس سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ٹیچرز میں سے، وہ اضافی تن ہے. مگر جو آج کا لیکچر ہے اور اس کے ریلیونٹ کچھ چیزیں میں ریٹرن میں شیئر کر دوں گا، ان کو آپ ضرور فنگر ٹپس پہ لے آئیے گا. 3CR ہے اور SQ4R ہے، اس طرح مختلف طریقے ہیں. آئی فیکٹر ہے، اور کون سا میتھڈ ہے. انٹرسٹ ڈیولپ کرنا، امیجینیشن، ریوارڈ.